नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम अल्लाह ताला की मदद और तौफीक के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 54 का तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। शुरू करते हैं 54 के तर्जुमे से। उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, है मेरी कौम, यकीनन तुमने बछड़े को पकड़ने की वजह से अपनी जानों पर जुल्म किया, लिहाजा तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो और अपने आप को कत्ल करो, यही तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल की, यकीनन वही बेहद तौबा कबूल करने वाला नहायत रहम वाला है। अब हम अल्लाह ताला की मदद के साथ इस आयत की तफसीर देखते हैं। इस आयत में ये बताया जा रहा है कि बनी इसराइल ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद बछड़े को अपना माबूद बनाकर जुल्म किया, तो अल्लाह ताला ने उनके इस जुर्म की तौबा किस तरह कबूल फरमाई। यहाँ अल्फाज आए हैं, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, मार डालो अपनी जानें, या कत्ल करो अपने आप को। इसके मानी क्या हैं? ये दरअसल कत्ल मुर्तद की सज़ा है। बनी इसराइल के 12 कबीले थे। हर कबीले में से कुछ लोगों ने ये कुफ्र और शिर्क किया कि बिछड़े को माबूद बना लिया, बाकी लोगों ने ऐसा नहीं किया। बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि हर कबीले के वो लोग जो इस शिर्क में मुलव्वस नहीं हुए, वो अपने अपने कबीले के उन लोगों को कत्ल कर दें जो इस कुफ्र और शिर्क के मुर्तकिब हुए थे। फ़क़्तुलू अनफुसकुम से मुराद ये है कि तुम अपने कबीले के लोगों को कत्ल करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर अमल दरामद के नतीजे में 70,000 यहूदी कत्ल हुए। इससे बड़ी तौबा मुमकिन नहीं थी। कुरान हकीम के इस मुकाम से कत्ल मुर्तद की सज़ा साबित होती है, जबकि कत्ल मुर्तद का वाज़ेह हुक्म हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। कुरान मजीद में मुर्तद के कत्ल की कोई वाज़ेह आयत मौजूद नहीं, लेकिन हदीस से साबित है। अलबत्ता इन दोनों सज़ाओं का माखज़ दरअसल तौरात है। बनी इसराइल जब मिस्र से निकले तो इनकी तादाद 6 लाख थी। जज़ीरा नुमाए सीना पहुंचने के बाद इनकी तादाद मज़ीद बढ़ गई। उनमें से 70,000 अफराद को शिर्क की पादाश में कत्ल कर दिया गया। हर कबीले ने अपने मुर्तद खुद कत्ल किए, और अपनों को कत्ल करना आसान काम तो नहीं होता, और ऐसे ही होता है जैसे इंसान ख़ुद को कत्ल करे, लेकिन अल्लाह के हुक्म को मानते हुए ये मुश्किल काम किया गया और इसी वजह से उनकी तौबा कबूल हो सकी। उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि हमारे अपनों का कत्ल हो जाना उनके बछड़े की पूजा करने पर कायम रहने से बहुत बेहतर है। अब आयत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यही तुम्हारे रब के नज़दीक बेहतर बात है, तो अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, यकीनन वही बेहद तौबा कबूल करने वाला है, नहायत रहम वाला है। यही तुम्हारे रब के नज़दीक बेहतर बात है से मुराद मुर्तदों का कत्ल है। बनी इसराइल की तौबा इस तरह कबूल हुई कि उम्मत का तज़किया हुआ, और इनमें से जिन लोगों ने अल्लाह ताला से शिर्क करने का गुनाह अज़ीम किया था, इसकी सज़ा में उन्हें अपनी अपनी जानों से हाथ धोने पड़े। और अल्लाह ताला नहायत ही रहीम है, वो तवाब है। बेशक वो गुनाहगारों को तौबा की तौफीक देता है और इनकी तौबा कबूल फरमाता है। बेशक। अब हम अल्लाह ताला की मदद से सूरह बकरा आयत नंबर 55 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 55 के तर्जुमा से। और जब तुमने कहा है मूसा, हम हरगिज़ आप पर यकीन ना करेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला को एलानिया देख लें, तो तुम्हें बिजली ने पकड़ लिया और तुम देख रहे थे।
اب ہم اللہ کی مدد کے ساتھ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کا ذکر ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو آپ سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ اللہ نے یہ کتاب آپ کو دی ہے؟ آپ تو ہمارے سامنے یہ پتھر کی کچھ تختیاں لے کر آ گئے ہیں جن پر کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ اب یہاں ایک چیز بہت غور کرنے والی ہے۔ ایک خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی جو سورہ الاعراف آیت نمبر 143 میں قرآن میں بھی موجود ہے۔ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اے میرے رب، مجھے یا رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش میں محبت تھی، تڑپ تھی، طلب تھی، اور سب سے بڑھ کر ان تمام چیزوں میں پازیٹیوٹی تھی۔ دوسری طرف یہی مطالبہ تھا جس میں توہ تھی، تجسس تھا، اور یہ سوچیں تخریبی ذہنوں کی تھی، اور وہ اپنے تخریبی ذہنوں سے صرف اور صرف نیگیٹو چیزیں ہی سوچ سکتے تھے، یعنی اس میں صرف اور صرف نیگیٹیوٹی تھی ان کی تمام جو ہے سوچ کے اندر اور ان کے مطالبے کے اندر۔ پازیٹیوٹی اللہ پاک کو پسند آئی، اور نیگیٹو ذہنوں اور سوچوں والوں کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو تمہیں پکڑ لیا بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے تمہاری گستاخی کی انتہا تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ بے جان ہو کر گر گئے، اور تم دیکھ رہے تھے۔ رب العزت نے احساس دلایا ہے کہ تم اسی واقعہ کو دیکھ رہے تھے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کو دیکھ رہا تھا ابتدا میں جن پر بجلی گری، حتیٰ کہ سب کے سب مر گئے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 56 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا احسان یاد دلایا ہے۔ بنی اسرائیل کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا احسان یاد دلایا گیا ہے۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سرداروں کی موت کے بعد یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اب قوم کو کیا منہ دکھاؤں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر انہیں دوبارہ زندگی دی۔ تفسیر ابن ابی حاتم حوالہ نمبر 113/1 ہے: اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا اور وہ ایک ایک کر کے زندہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح زندہ ہو رہے تھے۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں: تاکہ تم شکر کرو، یعنی تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کو موت کے بعد زندگی عطا کرنے میں حکمت یہ تھی کہ وہ احسان شناس بنیں، اللہ تعالیٰ کے احسان کو محسوس کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو شکر مطلوب ہے وہ اس پر، اس کی کتابوں پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 57 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 57 کا ترجمہ ہے: اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم میں من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جبکہ جزیرہ نما سینا میں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ اس وقت اللہ پاک نے بادلوں کو حکم دیا کہ ان پر سایہ کیے رکھیں تاکہ انہیں ہلاک ہونے سے بچایا جا سکے، اور ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ بعض علماء کے مطابق من رات کے وقت اس کے شبنم کے قطروں کی صورت میں اترتا تھا، جس میں جو ہے وہ شیرینی ہوتی تھی، وہ جو قطرے آسمان سے گرتے تھے وہ میٹھے ہوتے تھے،
اور جب وہ زمین پر قطرے گرتے تو وہ زمین پر گرنے کے بعد جم جاتے اور جم کے سخت دانوں کی صورت اختیار کر لیتے۔ اور بعض علماء کے مطابق من کا مطلب ترنج ہے، جو کہ ایک پھل ہے، اور اس کو ان کے مطابق صحرائے سینا میں بہت تعداد میں وہ خود بخود اگائے تھے تاکہ ان کے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ اور سلوا ایک خاص قسم کا بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا۔ شام کے وقت ان پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ آتے اور جب کوئی ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ بالکل مزاحمت نہ کرتے۔ سراج البیان حوالہ نمبر 18/1 ہے۔ یہود کو منو سلوا اس لیے دی گئی تاکہ وہ معاشی جد و جہد سے فارغ رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو ادا کرنے میں زیادہ مشغول رہیں۔ وہ ضرورت کی چیز پر قناعت کریں اور لذتوں کی تلاش میں بھاگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ سب سے بڑا فضل جو بنی اسرائیل پر ہوا وہ فکر معاش سے بے نیازی تھی، تاکہ وہ پورے انہماک کے ساتھ دینی کاموں میں مشغول ہو سکیں۔ ان پر منو سلوا کی نعمتیں نازل کی گئیں، انہیں عام تکالیف سے بھی بچا لیا گیا، دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ مہیا کیا گیا تاکہ ان کو کوئی شکایت نہ ہو، اور وہ پورے وقت استعداد کے اپنی فل پاور کے ساتھ، پوری طاقت اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مشن کو پورا کریں، لیکن وہ انعامات کے صحیح فائدے نہ اٹھا سکے۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ کھاؤ اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ یہاں ہم نے تمہیں دیا سے مراد ہے کہ رزق رب العزت کی طرف سے ملتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے سے انسان کی طبیعت میں جھکاؤ آتا ہے۔ فرمایا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ بنی اسرائیل نے جو بھی نافرمانیاں کیں وہ اللہ پاک کے لیے نعوذ باللہ کسی نقصان کا باعث نہ تھیں، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کر کے۔ اس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، ان کی روحیں بوجھل ہو گئیں، یوں انہوں نے خود پر ظلم کیا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ آیت نمبر 58 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اب ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 58 کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں آنے اور تورات عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا، لیکن اس پوری قوم نے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مسلط کر دی کہ یہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی جہاد اور قتال کرتے تو ہم پورا فلسطین ان کے ہاتھ سے ابھی فتح کرا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے لہٰذا اب ان کی سزا یہ ہے، یعنی فلسطین کی زمین ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی۔ اب یہ 40 سال اسی صحرا میں بھٹکتے رہے۔ صحرا نوردی کے اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی۔ اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی، اور وہ نسل جو مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے آئی تھی وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی۔ غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ غلام قوم کے اندر اخلاق و کردار کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ صحرا نوردی کے زمانے میں جو نسل پیدا ہوئی وہ صحرا ہی میں پروان چڑھی۔ وہ ایک آزاد نسل تھی جو ان کمزوریوں سے پاک تھی اور ان میں جذبہ تھا۔ بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون، تورات میں ان کا نام یشوع آیا ہے، کی قیادت میں قتال کیا، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ آج جریکو کے نام سے موجود ہے۔ یہاں پر اس فتح کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ، اور پھر جو کچھ بھی نعمتیں یہاں ہیں ان سے خوب کھاؤ پیو۔
لیکن شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، مراد یہ کہ جھک کر سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں۔ اللہ کا احسان مانتے ہوئے گردنیں جھکا کر داخل ہونا۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ فتح تم نے بزور بازو حاصل کی ہے۔ اس کا نقشہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے جب ایک فاتح تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہے تواضع کا اور جھکنے کا، اور اپنے رب کو اپنی عاجزی انکساری کا ثبوت دینے کا، طاقتور ہوتے ہوئے بھی اللہ کی طاقت کو ہی عظیم تر سمجھنے کا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں حکم دیا گیا اور کہتے جاؤ مغفرت مغفرت۔ حطتن کا لفظ ان کو دیا گیا کہ جو انہیں سکھایا گیا کہ آپ یہ کہتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوں گے، لیکن وہ اس کو توڑ مڑوڑ کر الگ سے انداز میں بولتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اب یہی بات آپ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوتے اور وہی لفظ استعمال کرتے جس کا اللہ پاک نے ان کو حکم دیا تھا، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے اور اس کی مہربانیوں کے مستحق ہو جاتے، کیونکہ انہیں اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ تم جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو، اور اس کے اندر ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ لیکن وہ یہ جو کلمات تھے وہ ان کو غلط ادا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے، اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ وہ انہی لوگوں میں شامل ہو گئے جو کہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ خطاؤں کو بخشنے والا اور تواب الرحیم ہے، وہ ہماری تمام خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ اور کہو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمہ سکھایا اور کہا کہ ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، یعنی اس سے پہلے جو نافرمانیاں تم کر چکے ہو انہیں معاف کر دیں گے، یعنی اپنے رب سے مغفرت کا سوال کرنے پر کامیابی مل جائے گی، اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ احسان کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر حکم کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، نہ حکم بدلتے ہیں نہ اس میں نقص نکالتے ہیں۔ احسان کرنے والوں کو زیادہ دینے سے مراد ہے ان کے حق سے زیادہ دینا، ان کی خواہشات سے زیادہ دینا، ان کے مطالبات سے زیادہ دینا، اور دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی اجر دینا۔ اب ہم مل کر اپنے رب سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایسے سجدے نصیب کر دے کہ جن سے ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ آئیں مل کر دعا کریں کہ اے اللہ، تو اس دن کے آنے سے پہلے ہمارے چہروں کو اپنے آگے جھکا لینا، جس دن سارے چہرے تیرے سامنے جھک جائیں گے اور کوئی بھی تیرے آگے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اے اللہ، ہمیں شیطان سے بچا لینا۔ اے اللہ، ہمیں ایسے سجدے نصیب کر دینا کہ ہم تیرے قریب ہو جائیں۔ اے اللہ، تو ہمیں پسند کر لے اور اپنی پسند والی زندگی نصیب کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنا تعلق نصیب کر دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا سے اور دنیا میں گھر جانے سے، دنیا کی محبتوں سے بچا لے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو ایمان سے حیات عطا کر دے، اپنی محبت نصیب کر دے، اور اپنی رحمت کی چھاؤں ہم پہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دے۔ آمین ثم آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔